अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दूसरी जंग अजीम के दौरान तबाहाल बरतानिया के वजीर आजम ने तारीखी अल्फाज कहे थे कि अगर मेरे मुल्क की अदालतें इंसाफ कर रही हों तो हम जंग नहीं हार सकते। माशरे में मसाइल कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, अगर इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त सिमत में जा रहा हो तो मसाइल हल हो ही जाते हैं। लेकिन अगर मुनसिफों को अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए ब्लैकमेल किया जाए, उनकी निगरानी की जाए, जजेस के रिश्तेदारों को करंट लगाए जाएं, ऐसे हालात में कौम का अदालतों पर एतमाद का फुकदान और आलमी दर्जाबंदी में आखिरी नंबरों पर होना कोई अचंभे की बात नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत के मामले पर लिए गए असखुद नोटिस पर समाअत हुई। समाअत के दौरान वाज़ेह नजर आया कि जजेस अदालती उमूर में मदाखलत से शदीद तजब्जुब का शिकार हैं। इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा तो माजी के औराक ही उलटते नजर आए, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने निहायत मानी खेज रिमार्क्स दिए। आज अदालत में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, मगर हाई कोर्ट्स की तजावीज़ सामने आई तो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उसको चार्जशीट करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी चीफ जस्टिस साहब साथी जजेस को सवालात के जवाबात देते नजर आए। एक जगह पर चीफ जस्टिस साहब बोले कि जब से मैंने ये मनसब संभाला है कोई मदाखलत नहीं की गई। There has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. But let's not then make it political and just say for this period of time we are going to do it, and for that period of time let's close it. जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस के दाएं जाने बराजमान थे, हुकूमती उमूर से काफी मायूस नजर आए और कहा कि ये किस किस्म की रियासत है कि हर वक्त इस चीज का डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे हमारी वीडियो बना रहे हैं। क्या रियासत इस तरह चलाई जाती है? Why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running? What kind of a state are we running? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि इस केस में हमारे पास ये मौका है कि मामले को हल करें। हमें मदाखलत के सामने एक फायर वॉल खड़ा करनी होगी। एजेंसियों को बयान हल्फी देने दे कि उनकी तरफ से मदाखलत नहीं होती, जबकि बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इदारों के धोस वाले तर्ज अमल का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उन पीना है। Are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जजेस जो कह रहे हैं वो ये है कि मदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल है। हमें कहा जाता है कि हमें मालूम है तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वजीर आजम के मातहत होते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने कहा कि आप सच बताएं, क्या लोगों का एतमाद है कि अदलिया बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती है? एग्जीक्यूटिव ने जो कुछ किया है वो सबके इल्म में है। यहाँ जबरी गुमशुदगियां हैं। एक जज के खिलाफ पर्सनल डेटा लेकर मुहिम की गई। आपने एक JIT बनाई और अदलिया के लिए जिसने 31 नोटिस भेजे। क्या इस JIT ने इस मामले को पर देखा? अगर उन्हें दोबारा ये जो है अगर नहीं देखा तो फिर ये दोबारा मिली भगत ही साबित होती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने मजीद अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया। Last time when you had a meeting with the Honorable Chief Justice and the Prime Minister, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा 6 जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया। नहीं सर। So well, I saw that press conference. जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जजेस ने एक शिकायत की तो उनका जो हशर हुआ वो सबके सामने है। हमने नोटिस लिया तो हमारे साथ क्या होगा? क्या इस तरह से आजादी हो है? हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दे कि उन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत तो जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है?
क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? मर्जी के फैसले ना होने पर अफगानिस्तान से धमकियां आई। जजेस की तजावीज में ये इंकशाफ अलार्मिंग है। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो तो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। जैसे नईम अख्तर अफगान खुफिया एजेंसियों के किरदार पर अहम सवालात उठा दिए। सवाल नंबर 1 कि ISI और IB किन कवानीन के तहत बने और काम करते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने रेस ये किया कि अगर कोई अफसर दूसरे इदारे के काम में मदाखलत करता है तो उसकी कोई सजा मुतय्यन है। आइंदा समात पर कवानीन फराहम करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। तीनों एजेंसी इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और नाज़रीन, इस अहम मामले पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रियासत अली आज़ाद साहब। सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। रियासत, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ रियासत साहब आपसे करूँगी और वो दो शिकवे से ज़रूर करूँगी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट आज तमाम हमें अगरचे पाकिस्तान के तमाम जजेस ही एक पेज पे नज़र आते हैं और इस हकीकत को लेके कि मदाखलत उनके काम में की जा रही है खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जहाँ पे अपने प्रपोजल्स उन्होंने पेश किए तो उन्होंने वो दो शिकवे का जिक्र मैं ज़रूर करूँगी जो कि मार्टिन लूथर किंग के कोर्ट से, इन दी एंड वी विल नॉट रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। और दूसरा शिकवा जो अकबर अलाहाबादी के उन्होंने शेर से उन्होंने मेंशन किया है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज की जो समात, अहम तरीन समात, ये तमाम बातों का मंजर आम पर आना अलार्मिंग, जिस किस्म के इंस्टेंसेस का हवाला दिया जा रहा है, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हो जहाँ पर वो कहते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से धमकियां मौसूल की जाती हैं, लाइफ थ्रेट्स दी जा रही हैं। ये दीगर को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को आगे जाते हुए रियासत साहब? और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से मुतालिक भी ज़रूर आप बताइएगा कि क्या काजी फाइज ईसा साहब मोहतात रवैये के साथ इस मामले पे आगे बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने आप को चंद एक आर्टिकल्स के अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है, जहाँ से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुरू होती है आर्टिकल 184 कि जी ये 184(3) के तहत जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो इशू होता है सो मोटो वगैरह लिया जाता है। 185 है उसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन है और 186 उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो वो उस अंदाज से चल रहे हैं। लेकिन आप देखें 184 के तहत जब आपने इसको टेकअप कर लिया, सो मोटो ले लिया है, तो अब इसका जो स्कोप है वो वाइडर हो गया। अब आपने उसको हर हवाले से टेकअप करना है और आपने उसको, जैसे हमारी भी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन नंबर 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हमने भी फाइल की, उसके अंदर हमारी प्रे और आज पूरी कार्रवाई के अंदर एक चीज़ लैकिंग थी। वो क्या था कि हमने कहा था कि इसको डिग आउट किया जाए, इसको प्रोब किया जाए, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए और जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज तो पांचों हाई कोर्ट्स की वो आउटपुट आ गई, सजेशंस, प्रपोजल्स आ गई, वो अटॉर्नी जनरल ने वो सारी पढ़ दी। उसके अलावा तो कोई वो नहीं हुआ। हमें भी ये कहा गया कि आप अपनी प्रपोजल्स और सजेशंस जो है वो सबमिट कर दें। यानी इंस्टीट्यूशन रिस्पांस तो वैसे भी दिया जा सकता था। सो मोटो का मकसद ये है कि इस इंटरफेरेंस को जो अलेज किया गया 6 जजेस साहबान की तरफ से, इसको मंतकी इंजाम तक भी पहुंचाना है। उस हवाले से अभी कोई स्टेप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं लिया गया, जो कि सबसे बुनियादी सवाल है। किसी जगह पे भी अभी उस हवाले से बात नहीं की। किसी हाई कोर्ट ने डिनाई किया है मैडम शिगरी? किसी ने नहीं कहा, सबने कहा इंटरफेरेंस है और किसी ने इससे डिनाई नहीं किया कि आजाद अदलिया होनी चाहिए। इससे किसी को डिसएग्री, एक शख्स ने हाथ खड़ा करके नहीं कहा कि मैं इस प्रिंसिपल से डिसएग्री करता हूं। लेकिन मैं खोसा साहब आपकी तरफ ये नुक्ता लेकर आना चाहूंगी जो जस्टिस अतहर मंदला साहब के आज अहम तरीन रिमार्क्स थे आज की हियरिंग में, कि उन्होंने कहा फियर इज ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जहां पे उन्होंने मेंशन किया जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के उस नेक्सस का जो कि वो कहते हैं कि 76 साल से
یہ کلچر چلا آ رہا ہے, جاری ہے, اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ انہیں معلوم نہیں, ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو کلچر ہیئر اور وی کنڈیم ایوری بڈی, وی کنڈیم نو بڈی. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں آئی ایبسولوٹلی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دیٹ تھیوری. سو اس کو ایک تھیوری قرار دینا اور یہ ڈفرنس آف اوپینین جو نظر آ رہا ہے, یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں یہ آپس میں ججز بردر ججز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو میں کہوں گا بہنوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ کچھ ججز جو ہیں آپس میں نوک جھوک کرتے رہے ہیں. بٹ واٹ از ویری کلیئر از دیٹ نو بڈی ہیز سیڈ, لائک ریاست صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ کسی کو اس پر کوئی بات ایسی کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ سارے ہی ایک پیج پر ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, وہ اگر کسی بھی اور خیال کو رکھتے ہیں. as far as the independence of judiciary is concerned, everyone is on one page. all the judges, جو آپ نے بہت خوش آئین چیز تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی, وہ یہ تھی کہ سارے ہائی کورٹس نے اپنی اپنی فل کورٹس میٹنگ کی, سب نے یہ متفقہ طور پر اپنے چیف جسٹسز کو ان پٹ دی, اور سارے ہائی کورٹس, سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, کے پی کے سے جتنی بھی سجیشنز ہیں, یہ یونانیمس سجیشنز تھیں, سب نے کہا کہ انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے. یہ ہمارے لیے ایک عام فہم بات ہے کہ 1947 جسٹس منیر سے لے کے آج تک جو ہے انٹرفیئرنس ہوتی آ رہی ہے. قاضی صاحب خود جو ہیں اپنے کیس میں کتنی در بدر گھومتے رہے انصاف لینے کے لیے اپنی وائف کے ساتھ. اسی طرح شوکت صدیقی صاحب ابھی ریسنٹ پاس, لیکن قاضی صاحب کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں ابھی تک نئی مداخلت ہوئی ہے. نہیں, اب یہ وہ دیکھیں, جو بندہ اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے, اور قاضی صاحب کو بھی شاید یہی لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے. البتہ یہ تو باتیں میں آپ کو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں لکھی جاتی ہیں, ان قریب جو کتابیں چھپیں گی اس میں قاضی صاحب کا بھی ایک چیپٹر ہوگا کہ ان کے کیا روابط رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کس طریقے سے آگے چلا گیا. رائٹ, بٹ انہوں نے کہا کہ یہ کلچر ابھی بہرحال ایگزسٹ نہیں کرتا. فیصل صاحب, کیا سپریم کورٹ, اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایلیفنٹ ان دا روم, کیا سپریم کورٹ وہ ہاتھی کو دیکھ نہیں سک رہی ہے یا اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی ہے؟ میرا خیال میں سوائے چیف جسٹس کے باقی سارے ججز ریئلائز کرتے ہیں, وہ ہاتھی کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہاتھی نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ میں ہسٹری کا رسپانسبل نہیں ہوں, آپ سینئر پیونے جج ہوتے ہیں. آج منصور شاہ صاحب بیٹھے ہیں, منصور شاہ صاحب بینچ کا بھی حصہ ہیں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج ہونے والی ڈیولپمنٹس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا ہر جج آج ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس کا ذمہ دار ہے اور تاریخ کا بھی ذمہ دار رہے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک ادارے سے وابستہ رہیں اور ادارے کی تاریخ کو سے بری الذمہ خود کو قرار دیں. اگر ایک تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا سٹینس کیا تھا؟ آپ روزانہ لیٹر لکھتے تھے, تو وہ لیٹر ذاتی نوعیت کے ہوتے تھے. یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا. جب آپ چیف بنے تو پھر آپ نے ان کو ایک کارپٹ کے اندر سویپ کرنے کی کوشش کی. ان 6 ججز کو جو ہے یہ تو وہ بولے, تو آج دیکھیے کہ تمام ہائی کورٹس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور چیز بھی دے ٹرائی ٹو برش انڈر دا کارپیٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو جسٹس بابر ستار صاحب کے انفارمیشن جس طرح سے سوشل میڈیا پہ لیک کی گئی, اور آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ایکسس کوئی پرائیویٹ انڈیویجول تک کو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ دستاویزات سوشل میڈیا پہ اور ایک مہم, ملیشس مہم چلائی گئی, دیٹ از آلسو انٹیمیڈیشن. اور اس پر بھی آنکھ بند کر کے اس معاملے پہ چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہم چیف جسٹس قاضی صاحب کو ہم دیکھتے تھے کہ چاہے ان پہ مثبت تنقید بھی ہوتی تھی لیکن جے آئی ٹی تشکیل دے دی جاتی تھی. ابھی تک اس معاملے پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے, سو یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. دیکھیں, جے آئی ٹی کا بنانا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہوتا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ جے آئی ٹیز پہ نہیں چلتی ہیں. سر آج چیف جسٹس صاحب نے قطع کلامی کی معافی فیصل صاحب, لیکن آج ہی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا جے آئی ٹی بنا کر ان کو جے آئی ٹی میں شامل کر کے, انہی افراد کو شامل کر کے, تو آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. لیکن یہی جے آئی ٹی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی تھی فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے, اور وہ جو انکوائری آئی سامنے تو اس میں ایبزالو کر دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. تو تب بھی تو جے آئی ٹیز بنائی جا رہی تھی. نہیں, تو ابھی یہ جو 1 سنگل ممبر بینچ جو کمیشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ کوئی جوڈیشل کمیشن تو تھا نہیں. ظاہر ہے ایک ریٹائرڈ جج صاحبان, موجودہ جج صاحبان جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب سے تو انصاف نہیں مانگ سکتے. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں پرنسپلی ایشو کیا ہے.
ایشو یہ ہے کہ دارا جاتی دارا کار طے کرنا ہے. عدالت جو ہے وہ یا جج جو ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں بابر ستار صاحب کے خلاف مہم چلی تو وہ پاکستان کی عوام کے خلاف مہم چلے گی، کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے، وہ ایک جج ہے، وہ عدالت ہے، اور عدالت جو ہے وہ ہمارے بنیادی حقوق کی محافظ ہے. ہم سب جب زیادتی ہوتی ہے انتظامیہ کی طرف سے تو ہم بھاگتے ہیں عدالت میں پٹیشنیں فائل کرتے ہیں کہ جناب آپ ہماری داد رسی کیجیے. لیکن جو داد رسی کرنے والے ادارے جو ہیں خود اگر داد رسی کے متمنی ہو یا متلاشی ہو تو پھر وہ کسی کی امداد کیا کر سکیں گے. تو جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، ریاست علی آزاد صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، کہ کسی بھی جج کو اس بات سے یہ بات کو واضح کرنا چاہیے کہ کہیں کیا وہ عوام کے حقوق کو اپنی ایکسٹینشن کی نظر تو نہیں کیا جا رہا. جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ بتائیں، ہمیں انسٹنسز دیں. آپ کو پتہ ہے کہ 6 ججز کا وہ جو خط تھا اس میں اسپیسیفک انسٹنسز کوٹ کیے گئے تھے. مزید اور اس سے زیادہ اسپیسیفک کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ خط وہی ججز صاحبان جب ججمنٹ دیتے ہیں اس پہ سائن کرتے ہیں تو وہ ججمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی. تو آج ان کا خط انہی کے سگنیچر سے گیا ہے تو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے. اس خط کو اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پہ کسی چیز کی فردر ضرورت نہیں ہے. آپ کو پروسیڈ کرنا ان دا لائٹ آف وہ لیٹر جو ہے. دوسری بات جو میرے بھائی فیصل نے اور کھوسا صاحب دونوں میرے بڑے محترم ریسپیکٹڈ بھائی ہیں، بڑے تھرو پروفیشنل لائر ہیں. میں ان فیصل بھائی کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میں نے اس پہ بینگ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کیٹیگریکلی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن ہو یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کی ایکسٹینشن ہو ہم اس کے خلاف ہیں. نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بعد قیامت آ جانی. اگر قاضی صاحب چلے جاتے ہیں تو بعد میں جو آنے والا شخص ہے اس کی ایک خواہش ہوئے کہ اس نے اس ادارے کو جوائن کیا وہ بھی اس ادارے کا سربراہ بنے. اگر وہ اس قابل تھا تو اس ادارے میں جج بنا ہے، وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے اور بھی کسی ادارے سے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو من حیث الادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن فیصل بھائی کیٹیگریکلی میری سٹیٹمنٹ ہے وی ول اپوز. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. آج سپریم کورٹ میں 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھے خط کے معاملے پر لیے گئے اسخود نوٹس پر سماعت ہوئی. سماعت کے دوران واضح نظر آیا کہ ججز عدالتی امور میں مداخلت سے شدید تذبذب کا شکار ہیں. عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو ماضی کے اوراق ہی الٹتے نظر آئے، مگر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے نہایت معنی خیز ریمارکس دیے. آج عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، مگر ہائی کورٹس کی تجاویز سامنے آئی تو جسٹس اطہر من اللہ نے اس کو چارج شیٹ قرار دیا. سپریم کورٹ میں آج بھی چیف جسٹس صاحب ساتھی ججز کو سوالات کے جوابات دیتے نظر آئے. ایک جگہ پر چیف جسٹس صاحب بولے کہ جب سے میں نے یہ منصب سنبھالا ہے کوئی مداخلت نہیں کی گئی. There has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the Registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. But let's not then make it political and just say for this period of time we are going to do it and for that period of time let's close it. جسٹس منصور علی شاہ جو چیف جسٹس کے دائیں جانب براجمان تھے حکومتی امور سے کافی مایوس نظر آئے اور کہا کہ یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ ہر وقت اس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں سن رہا ہے، کوئی ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے، کیمرے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں. کیا ریاست اس طرح چلائی جاتی ہے؟ So why is it یہ فون ادھر رکھ دو، اس فون کو ادھر رکھو، فون کو ادھر رکھ کے بات کرو، ادھر آ جاؤ ادھر بات کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ What sort of a culture are we running in? What kind of a state are we running? جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ اس کیس میں ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ معاملے کو حل کریں. ہمیں مداخلت کے سامنے ایک فائر وال کھڑا کرنی ہوگی. ایجنسیوں کو بیان حلفی دینے دے کہ ان کی طرف سے مداخلت نہیں ہوتی. جبکہ بینچ میں شامل جسٹس اطہر من اللہ نے اداروں کے دھوس والے طرز عمل کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا. انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان پینا ہے. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible.
जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज़ को सराहना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जजेस जो कह रहे हैं वो ये है कि मदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल है। हमें कहा जाता है कि हमें मालूम है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वजीर आजम के मातहत होते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने कहा कि आप सच बताएं, क्या लोगों का एतमाद है कि अदलिया बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती है? एग्जीक्यूटिव ने जो कुछ किया है वो सबके इल्म में है। यहाँ जबरी गुमशुदगियां हैं। एक जज के खिलाफ पर्सनल डेटा लेकर मुहिम की गई। आपने एक JIT बनाई और अदलिया के लिए जिसने 31 नोटिस भेजे। क्या इस JIT ने इस मामले को पर देखा? अगर उन्हें दोबारा ये जो है अगर नहीं देखा तो फिर ये दोबारा मिली भगत ही साबित होती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने मजीद अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया। Last time when you had a meeting with the Honorable Chief Justice and the Prime Minister, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा 6 जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया। नहीं सर, So, नहीं, well, I saw that press conference. जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जजेस ने एक शिकायत की तो उनका जो हशर हुआ वो सबके सामने है। हमने नोटिस लिया तो हमारे साथ क्या होगा? क्या इस तरह से आज़ादी हुई है? हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत पे जो उनका असर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? मर्जी के फैसले ना होने पर अफगानिस्तान से धमकियां आई। जजेस की तजावीज में ये इंकशाफ अलार्मिंग है। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो तो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। जैसे नईम अख्तर अफगान खुफिया एजेंसियों के किरदार पर अहम सवालात उठा दिए। सवाल नंबर 1 कि ISI और IB किन कवानीन के तहत बने और काम करते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने रेस ये किया कि अगर कोई अफसर दूसरे इदारे के काम में मदाखलत करता है तो उसकी कोई सजा मुतय्यन है। आइंदा समात पर कवानीन फराहम करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। तीनों एजेंसी इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और नाज़रीन, इस अहम मामले पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रियासत अली आज़ाद साहब। सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ रियासत साहब आपसे करूँगी और वो 2 शिकवे से ज़रूर करूँगी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट आज तमाम हमें अगरचे पाकिस्तान के तमाम जजेस ही एक पेज पर नज़र आते हैं और इस हकीकत को लेके कि मदाखलत उनके काम में की जा रही है खुफिया एजेंसीज की जानिब से। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जहाँ पे अपने प्रपोजल्स उन्होंने पेश किए तो उन्होंने वो 2 शिकवे का जिक्र मैं ज़रूर करूँगी जो कि मार्टिन लूथर किंग के कोर्ट से, इन दी एंड वी विल नॉट रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। और दूसरा शिकवा जो अकबर अलाहाबादी के उन्होंने शेर से उन्होंने मेंशन किया है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज की जो समात, अहम तरीन समात, ये तमाम बातों का मंजर आम पर आना अलार्मिंग, जिस किस्म के इंस्टेंसेस का हवाला दिया जा रहा है, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हो जहाँ पर वो कहते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से धमकियाँ मौसूल की जाती हैं, लाइफ थ्रेट्स दी जा रही हैं। ये दीगर को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को आगे जाते हुए रियासत साहब? और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से मुतालिक भी ज़रूर आप बताइएगा कि क्या काजी फाइज ईसा साहब मोहतात रवैये के साथ इस मामले पे आगे बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने आप को चंद एक आर्टिकल्स के अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है, जहाँ से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुरू होती है आर्टिकल 184 कि जी ये 184(3) के तहत जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो इशू होता है सो मोटो वगैरह लिया जाता है।
185 ہے اس کی اپلیٹ جورسڈکشن ہے اور 186 اس کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، تو وہ اس انداز سے چل رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں 184 کے تحت جب آپ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، سو موٹو لے لیا ہے، تو اب اس کا جو سکوپ ہے وہ وائڈر ہو گیا. اب آپ نے اس کو ہر حوالے سے ٹیک اپ کرنا ہے، اور آپ نے اس کو جیسے ہماری بھی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی پٹیشن نمبر 12 جو ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہم نے بھی فائل کی، اس کے اندر ہماری پرے اور آج پوری کارروائی کے اندر ایک چیز لیکنگ تھی. وہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے، اس کو پروب کیا جائے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آج تو پانچوں ہائی کورٹس کی وہ آؤٹ پٹ آ گئی، سجیشنز، پرپوزلز آ گئیں، وہ اٹارنی جنرل نے وہ ساری پڑھ دیں. اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہوا. ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ اپنی پرپوزلز اور سجیشنز جو ہیں وہ سبمٹ کر دیں. یعنی انسٹیٹیوشن رسپانس تو ویسے بھی دیا جا سکتا تھا. سو موٹو کا مقصد یہ ہے کہ اس انٹرفیرنس کو جو الیج کیا گیا 6 ججز صاحبان کی طرف سے، اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہے. اس حوالے سے ابھی کوئی سٹیپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں نہیں لیا گیا، جو کہ سب سے بنیادی سوال ہے. کسی جگہ پہ بھی ابھی اس حوالے سے بات نہیں کی. کسی ہائی کورٹ نے ڈینائی کیا ہے میڈم شگری؟ کسی نے نہیں کہا. سب نے کہا انٹرفیرنس ہے، اور کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. اس سے کسی کو ڈس ایگری، ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ میں اس پرنسپل سے ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن میں کوثر صاحب آپ کی طرف یہ نقطہ لے کر آنا چاہوں گی جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے آج اہم ترین ریمارکس تھے آج کی ہیئرنگ میں، کہ انہوں نے کہا فیئر از آف دا اسٹیٹ از ٹو پروٹیکٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جہاں پہ انہوں نے مینشن کیا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے اس نیکسس کا جو کہ وہ کہتے ہیں کہ 76 سال سے یہ کلچر چلا آ رہا ہے، جاری ہے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ انہیں معلوم نہیں، ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو کلچر ہیئر اور وی کنڈیم ایوری بڈی، وی کنڈیم نو بڈی. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں آئی ایبسولوٹلی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دیٹ تھیوری. سو اس کو ایک تھیوری قرار دینا اور یہ ڈفرنس آف اوپینین جو نظر آ رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں یہ آپس میں ججز برادر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو میں کہوں گا بہنوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ کچھ ججز جو ہیں آپس میں نوک جھوک کرتے رہے ہیں. بٹ واٹ از ویری کلیئر از دیٹ نو بڈی ہیز سیڈ، لائک ریاست صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ کسی کو اس پر کوئی بات ایسی کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ سارے ہی ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، وہ اگر کسی بھی اور خیال کو رکھتے ہیں. as far as the independence of judiciary is concerned, everyone is on one page. all the judges جو آپ نے بہت خوش آئین چیز تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ یہ تھی کہ سارے ہائی کورٹس نے اپنی اپنی فل کورٹس میٹنگ کی، سب نے یہ متفقہ طور پر اپنے چیف جسٹسز کو ان پٹ دی، اور سارے ہائی کورٹس، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، کے پی کے سے جتنی بھی سجیشنز ہیں، یہ یونانیمس سجیشنز تھیں، سب نے کہا کہ انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے. یہ ہمارے لیے ایک عام فہم بات ہے کہ 1947 جسٹس منیر سے لے کے آج تک جو ہے انٹرفیرنس ہوتی آ رہی ہے. قاضی صاحب خود جو ہیں اپنے کیس میں کتنی در بدر گھومتے رہے انصاف لینے کے لیے اپنی وائف کے ساتھ. اسی طرح شوکت صدیقی صاحب ابھی ریسنٹ پاس، لیکن قاضی صاحب کوثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں ابھی تک نہیں مداخلت ہوئی ہے. نہیں، اب یہ وہ دیکھیں جو بندہ اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور قاضی صاحب کو بھی شاید یہی لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے. البتہ یہ تو باتیں میں آپ کو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں لکھی جاتی ہیں، ان قریب جو کتابیں چھپیں گی اس میں قاضی صاحب کا بھی ایک چیپٹر ہوگا کہ ان کے کیا روابط رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کس طریقے سے آگے چلا گیا. رائٹ، بٹ انہوں نے کہا کہ یہ کلچر ابھی بہرحال ایگزسٹ نہیں کرتا. فیصل صاحب، کیا سپریم کورٹ، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایلیفنٹ ان دا روم، کیا سپریم کورٹ وہ ہاتھی کو دیکھ نہیں سک رہی ہے یا اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی ہے؟ میرا خیال میں سوائے چیف جسٹس کے باقی سارے ججز ریئلائز کرتے ہیں، وہ ہاتھی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھی نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ میں ہسٹری کا رسپانسبل نہیں ہوں، آپ سینئر پیونے جج ہوتے ہیں. آج منصور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، منصور شاہ صاحب بینچ کا بھی حصہ ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج ہونے والی ڈیولپمنٹس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کا ہر جج آج ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس کا ذمہ دار ہے اور تاریخ کا بھی ذمہ دار رہے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک ادارے سے وابستہ رہے اور ادارے کی تاریخ کو سے بری الذمہ خود کو قرار دے. اگر ایک تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا سٹینس کیا تھا؟ آپ روزانہ لیٹر لکھتے تھے
تو وہ لیٹر ذاتی نوعیت کے ہوتے تھے. یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا. جب آپ چیف بنے تو پھر آپ نے ان کو ایک کارپٹ کے اندر سویپ کرنے کی کوشش کی. ان 6 ججز کو جو ہے یہ تو وہ بولے تو آج دیکھیے کہ تمام ہائی کورٹس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور چیز بھی دے ٹرائی ٹو برش انڈر دا کارپیٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو جسٹس بابر ستار صاحب کے انفارمیشن جس طرح سے سوشل میڈیا پہ لیک کی گئی, اور آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ایکسس کوئی پرائیویٹ انڈیویجول تک کو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ دستاویزات سوشل میڈیا پہ اور ایک مہم ملیشس مہم چلائی گئی, دیٹ از آلسو انٹیمیڈیشن, اور اس پر بھی آنکھ بند کر کے اس معاملے پہ چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہم چیف جسٹس قاضی صاحب کو ہم دیکھتے تھے کہ چاہے ان پہ مثبت تنقید بھی ہوتی تھی لیکن جی آئی ٹی تشکیل دے دی جاتی تھی. ابھی تک اس معاملے پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے, سو یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. دیکھیں جے آئی ٹی کا بنانا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہوتا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ جے آئی ٹیز پہ نہیں چلتی ہیں. سر آج چیف جسٹس صاحب نے قطع کلامی کی معافی فیصل صاحب, لیکن آج ہی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا جے آئی ٹی بنا کر ان کو جے آئی ٹی میں شامل کر کے انہی افراد کو شامل کر کے تو آپ ان کو موقع دے رہے ہیں, لیکن یہی جے آئی ٹی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی تھی فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے, اور وہ جو انکوائری آئی سامنے تو اس میں ایبزالو کر دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے, تو تب بھی تو جے آئی ٹیز بنائی جا رہی تھیں. نہیں تو ابھی یہ جو 1 سنگل ممبر بینچ جو کمیشن تھا وہ کیا تھا, وہ کوئی جوڈیشل کمیشن تو تھا نہیں. ظاہر ہے ایک ریٹائرڈ جج صاحبان, موجودہ جج صاحبان جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب سے تو انصاف نہیں مانگ سکتے. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں پرنسپلی ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ دارہ جاتی دارہ کار طے کرنا ہے. عدالت جو ہے وہ یا جج جو ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں بابر ستار صاحب کے خلاف مہم چلی تو وہ پاکستان کی عوام کے خلاف مہم چلے گی, کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے, وہ ایک جج ہے, وہ عدالت ہے, اور عدالت جو ہے وہ ہمارے بنیادی حقوق کی محافظ ہے. ہم سب جب زیادتی ہوتی ہے انتظامیہ کی طرف سے تو ہم بھاگتے ہیں عدالت میں پٹیشنیں فائل کرتے ہیں کہ جناب آپ ہماری داد رسی کیجیے, لیکن جو داد رسی کرنے والے ادارے جو ہیں خود اگر داد رسی کے متمنی ہو یا متلاشی ہو تو پھر وہ کسی کی امداد کیا کر سکیں گے. تو جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے, ریاست علی آزاد صاحب بیٹھے ہیں ہمارے نمائندے ہیں, کہ کسی بھی جج کو اس بات سے یہ بات کو واضح کرنا چاہیے کہ کہیں کیا وہ عوام کے حقوق کو اپنی ایکسٹینشن کی نظر تو نہیں کیا جا رہا. جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ بتائیں, ہمیں انسٹنسز دیں. آپ کو پتہ ہے کہ 6 ججز کا وہ جو خط تھا اس میں اسپیسیفک انسٹنسز کوٹ کیے گئے تھے, مزید اور اس سے زیادہ اسپیسیفک کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ خط وہی ججز صاحبان جب ججمنٹ دیتے ہیں اس پہ سائن کرتے ہیں تو وہ ججمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی, تو آج ان کا خط انہی کے سگنیچر سے گیا تو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے. اس خط کو اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پہ کسی چیز کی فردر ضرورت نہیں ہے, آپ کو پروسیڈ کرنا ہے ان دا لائٹ آف وہ لیٹر جو ہے. دوسری بات جو میرے بھائی فیصل نے اور کھوسا صاحب دونوں میرے بڑے محترم ریسپیکٹڈ بھائی ہیں, بڑے تھرو پروفیشنل لائر ہیں, میں ان فیصل بھائی کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میں نے اس پہ بینگ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کیٹیگریکلی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن ہو یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کی ایکسٹینشن ہو, ہم اس کے خلاف ہیں. نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بعد قیامت آ جانی. اگر قاضی صاحب چلے جاتے ہیں تو بعد میں جو آنے والا شخص ہے اس کی ایک خواہش ہوئے کہ اس نے اس ادارے کو جوائن کیا, وہ بھی اس ادارے کا سربراہ بنے. اگر وہ اس قابل تھا تو اس ادارے میں جج بنا ہے, وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے اور بھی کسی ادارے سے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو من حیث الادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, فیصل بھائی کیٹیگریکلی میری سٹیٹمنٹ ہے, وی ول اپوز. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے ریاست علی آزاد صاحب, شہباز کھوسا صاحب, فیصل چودھری صاحب. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. کھوسا صاحب, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی حوالے سے بتا دیجئے, اس قسم کا معاملہ اگر ایکسٹینشن کی طرف معاملات جاتے ہیں کیا ریسپانس ہوگا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, اور کیا سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ایک پیج پر ہے اس قسم کے نقطے پہ, اور کیا یہ زیر بحث یہ نقطہ ہوا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی بھی اگر آپ نے کورٹ کے آج بھی اگر آپ بینچ کے حالات دیکھیں تو بڑی آپ کو نوک جھوک نظر آئی ہوگی. There was a clear divide. There were very different stances taken by judges who senior judges and then judges who were
not who were junior to those senior judges. تو اگر آج کے حالات میں اتنی ہے ماشاءاللہ ججز جو ہیں وہ اپنا اوپینین بول رہے ہیں, اگر یہ ایکسٹینشن ہوئی تو اس میں تو ججز کے اندر سے بھی آواز آئے گی, اور یہ بکلا کمیونٹی پورے پاکستان کی کبھی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہیں دیتی, چاہے یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو, چاہے یہ کسی جج کی ایکسٹینشن ہو. اگر ججز نے یہ جو رومر چل رہا ہے کہ 3 سال سارے ججز کی ایج کے بڑھا دیں ریٹائرمنٹ کے, تو اس سے یہ ہوگا کہ کرنٹ چیف جسٹس کو 3 سال اور مل جائیں گے. اگر یہ اور باقی ججز کو بھی 3 سال مل جائیں گے تو سبھی خوش ہو جائیں گے. تو پھر یہ لگے گا کہ پچھلے 1.5 سال میں جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی, جو قاضی صاحب کو اس وقت نظر نہیں آ رہی, جس پہ ہم سب ایک پردہ رکھے ہوئے ہیں, بے شرمی سے بیٹھے ہوئے ہیں, کئی لوگ بول بھی رہے ہیں, اس پہ بہت زیادہ شور اٹھ جائے گا. اور یہ لگے گا کہ قاضی صاحب نے یہ کور عدلیہ کے وہ اس وقت ہمارے پیٹر فیملیس ہیں, ہمارے بڑے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اگر وہ ان چیزوں پہ جو خاموش رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے, پھر یہ لگے گا کہ کچھ لے اور کچھ دے کی بات ہو رہی ہے. فیصل صاحب کیا سمجھتے ہیں, سپریم کورٹ نکال پائے گا ایک لانگ ٹرم ایک پریکٹیکل سولوشن, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ ٹو بی این ایکیڈیمک ایکسرسائز ہی؟ اور جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قاضی صاحب کو تلاش ہے ان تاریخوں کی اور اسپیسیفک انسٹنسز کی, اس لیٹر میں تو انسٹنسز کے ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے تو ود ریسپیکٹ یہ آج لگا کہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی ٹو مڈی دا واٹر. جو معاملہ ان کے سامنے تھا اس کو چھوڑ کے انہوں نے ہر وہ چیز رائٹ سے لیفٹ سے آگے سے پیچھے سے وہ داخل کرنی پڑی. لیکن بینچ میں پھر جو 2-3 سینئر ججز تھے, منظور صاحب, شاہ صاحب اور من اللہ صاحب نے, وہ پھر اس کو دوبارہ فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ چیز پہ کیا جو ان کی چیز سامنے تھی. اب اس کے حل 2-3 نکل سکتے ہیں. پہلا حل تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں جو چینجز لانی ہے اس میں اسپیسیفک چینجز لائیں, کیونکہ جو 209(4)(5) کے تحت جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپیریئر کورٹس کا, اس کی بنانے کی جو پاور ہے کانسٹیٹیوشن وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. تو وہ اگر کوئی سیکرٹ ایجنسی سے جج ملتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے ایک شک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے پھر جو ہے کہ وہ 209 کی کاروائی ان جج صاحب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے جو کہ ملتے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ ملتے رہے, ٹھیک ہے. کچھ ججز نے کبوتر بھی لیے ہیں پیچھے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا. کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے 184 میں انکوزیٹوریل, جو جس ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انکوزیٹوریل یعنی تفتیش ہونی چاہیے, اور یہ ججز سے جو ہے پوچھ کے یہ معاملہ کرنا چاہیے, کیونکہ ججز کی جو یہ شکایت ہے وہ عام آدمی کی تو ہو نہیں, ادارے شکایت کر رہے ہیں. اور آج بھی یہ تسلیم تو ہوا کہ اداروں جاتی جو ہے مداخلات ہے, اور یہ تمام ہائی کورٹ سے بھی کہا. تو اس کے علاوہ جو اس کے اوپر ایک فیصلہ ہے, اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کو اس کا کوئی ایک بندوبست کرے, ہائی کورٹس بھی جو ہے وہ کرے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان ہیں یہ تگڑے ہوں, یہ خود بھی کھڑے ہوں, اور یہ چیزیں دیکھیں لوگوں نے مثالیں قائم کی ہیں دنیا میں اپنے رائٹس کے لیے. مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کے پھر فیس کانسیکوینس بھی فیس کیے ہیں. ادارے ایسے نہیں بنتے. بٹ چیف جسٹس صاحب, فیصل صاحب کہتے ہیں کہ if I couldn't withstand the pressure I would go home. وہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ if you can't stand the heat you should not be in the kitchen. He must go home. If he cannot bear the heat then he must go home. Let me be very open with that. کوئی بھی جج جو ہے اگر وہ ادارے کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا, یا اپنا اس پہ اس کے ادارے کی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنے کولیگز کی حفاظت نہیں کر سکتا, in my opinion he has no right to be a judge. Right. Final comments ریاست صاحب, جہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ کی میں یہ مینشن بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر امپارشلی میٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو کہ کچھ سیاسی نوعیت کے کیسز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا جس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے ڈائریکٹ انٹرونشن جو ہے ہوئی گئی ہے, ڈائریکٹ اپروچ کیا گیا ان کو, تو پھر ان کو زندگی موت کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, لائف تھریٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں میڈم شگری بات یہ کہ But we are going in the right direction, sir. مطلب yes, we are going in right direction. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بار ایسوسیشن میں چونکہ خط کا میکنزم یا اس کے پیچھے جو وزڈم پریویل کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک جج سٹینڈ لیتا ہے
تو کیا ادارہ اس کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے؟ ہم بار ایسوسیشن میں ایک وکیل کا کوئی کسی سے زیادتی انلیگل کوئی کام اس سے ہوتا ہے تو ہم انسٹیٹیوشنل رسپانس دیتے ہیں، پوری بار اس کے پیچھے، پورے پاکستان کے وکلاء اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے میکنزم یہ ہے کہ یہ ادارہ ہمیں میکنزم یہ دے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ، ہاؤ ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ. تھینک یو سو مچ ریاست علی اعزاز، شہباز کوسہ صاحب، فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک کلیئر موقف اس حد تک تو نظر آ رہا ہے جہاں پہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹیم تشکیل دیے جانا اور 3 لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اس کو لیڈ کریں گے، یہ مذاکرات لیڈ کریں گے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سب کے سامنے ہوں گے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہوگی. اور اگر مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی شروع سے مذاکرات کے حامی ہیں. یہ معاملہ ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی. گزشتہ روز مولانا صاحب کی بھی تقریر آپ کو قومی اسمبلی میں یاد ہوگی کہ جہاں پر انہوں نے حکومت کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ بھی عوام میں جائیں اور جس کا مینڈیٹ ہے اسے واپس کر دینا چاہیے. سو یہ موو جو ہے آج کی ملاقات، اور کیا ہم آنے والے دنوں میں جہاں پہ مولانا صاحب آلریڈی کال دے چکے ہیں ملین مارچ کی، کیا پاکستان تحریک انصاف، دیگر جو 6 جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب کی جماعت، کیا ایک پیج پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک متحرک فورس، ایک مضبوط آواز کے طور پہ ہمیں اپوزیشن اور سڑکوں پہ رخ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ان فائٹنگ ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ، لیکن جو بیانات سامنے آ رہے ہیں دیگر معاملات کو لے کے اس پہ گفتگو ہوگی. ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رؤوف صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو، تھینک یو فار جوائننگ اس. رؤوف صاحب، آئی ول بگن ود جو میں نے مینشن کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو شروع سے ہی مذاکرات کے حامی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات سب کے سامنے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ٹیم آپ کو پتہ ہے آلریڈی کل جو تشکیل دی گئی ہے اس میں بھی کے پی ڈومیننٹ نظر آتا ہے. عمر ایوب صاحب ہے، شبلی فراز صاحب ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب ہے. سر، ڈیسائیڈڈ تحریک انصاف وانٹس ٹو گو فار دیز ٹاکس اینڈ اونلی ود اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوگی؟ دیکھیے 2-3 آپ کے سوال میں 2-3 سوال پوشیدہ ہے. نمبر 1، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں. تقریباً 1.25 سال پہلے کی بات ہے جبکہ یہ انہوں نے کہا تھا، اوپنلی کہا تھا، جبکہ ہمارا کانفلکٹ ان کے ساتھ ہائٹ کے اوپر تھا، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ویلنگ ٹو سیٹ اکراس، اور اس وقت انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی. لیکن بیانیہ بھی تو ان کے خلاف ہی تھا. بیانیہ تو ایک ریالٹی بیسڈ ہے نا، کہ اگر مذاکرات نہیں ہوئے پھر بیانیہ بنانے پہ وہ بات نہیں ہے. دیکھیے حقیقت بیانی جو ہے وہ علیحدہ ایک کہانی ہے نا، لیکن مذاکرات جو ہے وہ ایک آپشن ہے جو ہمیشہ کھلی ہوتی ہے ان کے ساتھ، جو پاور ہے. اور دوسری بات اور انہی سے ہی ہونی ہے تمام لوگوں کے ساتھ. ہم نے دیکھیے ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے. 2-3 باتیں بڑا کلیئر کرنا چاہیے. 2-3 پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو رہی ہے. 6 پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد اس وقت قائم ہو چکا ہوا ہے. وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پر یہ تو اپوزیشن کی جماعتیں ایک ساتھ ہیں نا، تو ہم اپوزیشن کی بات ہی کر رہے ہیں نا جی. تو مطلب آپ کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے تو حکومت کی طرف سے بھی، ٹریجری کی طرف سے بھی تو آپ کے ہاتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے. وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز یہ ہے کہ جی جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ لوٹا ہوا ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. جو مینڈیٹ لوٹنے کے بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. 3 جماعتیں ہیں سنگل آؤٹ کیا ہوا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی، ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. اس کے علاوہ باقی تمام پولیٹیکل فورسز کو ہم اپنے اتحاد یہ جو ہمارا یہ کولیشن ہے اس کے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. آج رؤوف صاحب، آپ کو اسی مذاکرات کے حوالے سے جہاں پر آپ کی ترجیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے، اس کے لیے خان صاحب ٹیم تشکیل دے رہے ہیں. اسی پر آپ کو دیگر سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی ہٹ کر رہی ہے، وہ تنقید کر رہی ہے کہ آپ کے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک طرف آپ ان کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک نان پولیٹیکل سولوشن ٹو پولیٹیکل پرابلمز. کوئی ہم ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہم کیا کریں؟ اس ملک کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 76 سال سے اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی آئی ہے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ناٹ جسٹ پالیٹکس، اب تو آپ کو پتہ ہے آج جو سماعت ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ سب کچھ ہے جی. اس کے علاوہ یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ان کی انٹرفیرنس نہ صرف موجود تھی بلکہ موجود ہے. بٹ یو ول اگین، آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے بات چیت کے لیے؟ بات یہ نہیں، وہ نہیں ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پاور بیس کیا ہے، پاور کا منبع کہاں ہے؟ کیا پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے؟ 0. کیا چیف منسٹر کے پاس پاور ہے ایکسیپٹنگ کے پی کے؟ 0. بٹ سر اس طرح تو ان کا رول کرٹیل نہیں ہو سکے گا کبھی. ہو رہا ہے اسی طرح سے ہوگا. لیکن آپ پری کنڈیشن کیا ہوگی پھر؟ بات سنیں، آپ نے ان کو جا کے یہ باور کروانا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایگزسٹینشل چیلنج میں سے گزر رہی ہے.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جی یہاں آپ نے اداروں کو پنپنے نہیں دیا، انٹرفیئرنس کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے. یہ ایک حقیقت ہے جو ہم بار بار میں بھی بیان کرتا رہا ہوں اور بھی لوگ بیان کرتے رہے ہیں. سو ہم نے ان کو پرسویٹ کریں گے، ان سے ڈیل نہیں کرنی. ڈیل کے لیے ہم واپس لوگوں کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے. یہ ہماری کنٹینشن ہے اور یہی ہماری اونلی آپشن ہے ان آرڈر ٹو کم انٹو گورنمنٹ. ان کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ معاملات اور آگے نہیں چل سکتے. اگر آپ نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو بھی کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہ کے آپریٹ کرنا ہوگا. آپ نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ان کو ریئلائز کروانا ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل رول کروانا ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ کے خیال میں مذاکرات پہلے ہوں گے یا عمران خان صاحب کی رہائی پہلے ہوگی؟ یہ ایز اے پری کنڈیشن. علینا ہماری کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے. ہماری پری کنڈیشن اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جی ریاست کے لیے کام کرنا ہے، عوام کا مینڈیٹ ریسٹور ہونا ہے. اور عمران خان صاحب کی رہائی یا دیگر ورکرز کی رہائی آپ کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ بار بار کہتے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے. انہوں نے اس دن جب میں لاسٹ ٹائم ان کو ملا ہوں لاسٹ تھرسڈے کو، انہوں نے کہا میں 9 مہینے ہو گئے، میں 9 سال کے لیے رہنے کو یہاں قائم تیار ہوں. تو اس کی بات ہی نہیں کرتے. یہ مطلب ایک آپ یو سی اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آئی تھنک یو سی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی از اٹ دیٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہم ایز واٹ ہی از. He's a very principled person, he's a very committed person, he's a very persevering person. وہ ایک ویژن ہے اس شخص کا، ایک ڈریم ہے اس کی پاکستان. وہ اس کے لیے آگے کر رہے ہیں. وہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اس کی ویژن اور ڈریم کا حصہ ہیں. وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. کوئی اور لیڈر نہیں ہے عمران جیسا. اس لیے میں کہتا ہوں میری کنٹینشن ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اسٹیبلشمنٹ کو اس شخص کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور اس میں چارہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں، صرف اس کے ہاتھ میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے آگے جانے کی کنجی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی جہاں پر آپ بات کرتے ہیں تو جو شہریار آفریدی صاحب کا بیان تھا کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، یہ بات بھی درست ہے؟ دیکھیے یہ تین لوگوں کو انہوں نے انصاف نے ڈیزگنیٹ کر دی ہے. تو اگر کسی سٹیج کے اوپر، اگر میں کہہ رہا ہوں اس وقت کوئی نہیں ہے، دیر از نو ڈائلاگ اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، تو ان 3 لوگوں کے اوپر ہے. یہ ان کو آتھرائز کیا انہوں نے کہ یہ انگیج کر سکتے ہیں. اب انگیج کیسے کرنا ہے یہ اب ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر ہے. دونوں پارٹیز ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو کلیپ وتھ 2 ہینڈز. لیکن ابھی کوئی رابطے نہیں، اس وقت کوئی نہیں علی، اس وقت کوئی رابطے نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی انگیجمنٹ کے لیے اٹیمپٹس کی جا سکتی ہے، مطلب کوئی ایفرٹ نظر آ سکتا ہے. خان صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ آتھرائزڈ ہیں لوگ ان سے انگیج کرنے. اور ان کے علاوہ یعنی کہ کوئی فیورٹس نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی شخص جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ مذاکرات کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرے گا. وہ ایک کنفیوژن بھی تو کریٹ ہوئی تھی نا، اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کلیئرٹی لے آئے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں، میں نے ان کو فارملی ڈیزگنیٹ کر رہا ہوں کہ یہ انگیجمنٹ کا اگر پوٹینشیل ہو تو انگیجمنٹ یہاں پی ٹی آئی کو لیکن اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں رؤوف صاحب کہ اس میں بھی کے پی چیپٹر جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے. یہ ٹیم تشکیل دی گئی، پنجاب میں جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل ڈومیننٹ ہو چکی ہے. بالکل ڈومیننٹ تو نہیں ہو چکی، لیکن پنجاب میں جو ایکسٹینٹ آف جبر اور فسطائیت ہے وہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی دیکھیے آج بھی ہمارے ایک ایم این اے کے بھائی ہیں وہ اٹھائے ہیں، ان کو اٹھایا گیا، وہ بھی ان کو کڈنیپ کیا گیا. تو مطلب جاری ہے نا سب کچھ. کہیں ذرا سا کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک فیملی جو ہے وہ چھوٹا موٹا بھی احتجاج کرتی ہے تو ان کے اوپر ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے. ان کے گھروں کو اٹیک کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور جو ان لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے، جن کی بات سب لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ وہ رانا ثناءاللہ، بیکاز پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر ڈویژنز کریٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اب نواز شریف صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں ٹیک اوور کرنے کا، تو یہ اس کے ان کے اندر تو ڈویژن سے رؤوف صاحب آپ کی جماعت کے اندر جو کوئی ڈویژن جس قسم کے بیانات آتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ کو لے کر یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو لے کے، آپ کو خود یہ بات سیلف ریفلیکٹ نہیں کرتی کہ خان صاحب نے 3 لوگوں کو نامنیٹ کیا، آتھرائز کیا ہے، مذاکرات یہ کریں گے، جو جس قسم کے بیانات دیے جا رہے تھے دیگر افراد کی جانب سے آپ کی جماعت سے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے سلاٹ کو اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو پہلے کبھی کلیم کرتا ہے کہ جی میرا نام جو ہے وہ فائنل کر دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، پھر بتایا جاتا ہے ہمیں، اور پھر خان صاحب کی بھی بات سامنے آتی ہے کہ جی ابھی تک تو کوئی مشاورتی اس طرح کوئی فائنل سٹیج تک نہیں پہنچی، اور آج پھر جو ہے وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی شیر افضل مروت صاحب ہی فائنل وہ نام ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے. یہی عمران خان صاحب نے ان کا نام ہی دیا ہے اور یہی ایک فائنل آپ لوگ کی نام. ابھی گور صاحب آئے تھے ان کو مل کے تو انہوں نے یہی کنفرم کیا جی کہ اسٹیج کے اوپر انہی کا نام. پر وہ تو کہتے ہیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ نہ لیں، اگر ان کا دل نہیں کر رہا یا وہ نہیں مان رہا یا معنی نہیں رکھتے تو نہ لیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کو حکومت کو بھی ان پہ اعتراض نہیں ہے.
یہ آپ کے لیے جی، اچنبھے کی بات ہے؟ میرے علم میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی کہ ان کو اعتراض ہے کسی کو کہ نہیں ہے. انہوں نے خود لاسٹ ویک میرے پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات ٹریگر کدھر سے ہوئی ہے؟ پھر خان صاحب نے اگر نامنیٹ کر دیا دس کم ایز اے سرپرائز ٹو یو کہ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس ان کی ہیں اور وہ جتنا ڈیمیجنگ آپ کی پارٹی کے لیے ہے، حکومت کو ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے بڑی فیوریبل کنڈیشن ہوگی اگر یہ سلاٹ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے پارٹی کے فیصلے ہیں، پارٹی کے فیصلوں کو اوبے کرنا پڑتا ہے. میرا کام ہے کہ جی میں پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو کمیونیکیٹ کروں. اس وقت اور آپ کا اگر پرسنل اوپینین مانگا جائے؟ نہیں، پرسنل اوپینین تو یہاں بیٹھ کے تو نہیں میں دوں گا نا، وہ اس کے بعد پبلک ڈومین کے بعد. نو آئی کانٹ. I represent the party and I can only state what is the party policy. Right. رؤوف صاحب کوئکلی مجھے 2-3 سوال آپ سے کرنے ہیں. ایک تو مولانا صاحب کی گزشتہ روز کی تقریر اسمبلی میں، اور آج آپ کی پی ٹی آئی کا وفد مولانا صاحب سے اسد کیسر صاحب اس کی سربراہی کر رہی تھے، اس وفد کی ملاقات ان کی ہونا. آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کے ساتھ بھی اس حد تک ٹرمز ہمیں سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جہاں پر وہ ملین مارچ کی تو آلریڈی کال دے چکے ہیں. سو ایک متحرک، ایک مضبوط فورس کے طور پہ نظر 2 مئی کی کال ہے ان کی. دیکھیے ہم شروع سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ انکلائنڈ ہیں وہ لوگ بھی، ان کے لوگ بھی، مولانا صاحب خود بھی اور لوگ بھی. لیکن ان ویو آف دا فیکٹ کہ جی ہمارا اور ان کا ایک مسٹرسٹ رہا ہے، سال سے رہے، تو میری ایک اپریہنشن تھی کہ شاید یہ پار نہ اتر سکے. لیکن آف لیٹ ان کی کل کی تقریر اور اس سے پہلے بھی 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ پبلک ڈومین میں نہیں ہوئی ہیں. بٹ سر اس کے علاوہ آپ کی جماعت کے اندر کیا یہ آوازیں نہیں اٹھ رہی تھی بشمول شیر افضل مروت صاحب؟ اینڈ آئی ریمبر دس کلیئرلی بیکاز ہی ہیز اسٹیٹڈ دس ان مائی شو کہ میں نے مخالفت کی ہے اس بات کی کہ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں کولیبریٹ کرنا چاہیے، بیکاز مولانا صاحب کا تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی میں ان کے اوپوننٹ تو آپ لوگ تھے. دیکھیے ایک سٹیج ہوتی ہے جبکہ مختلف لوگ مختلف اوپینینز بیان کرتے ہیں. پارٹی میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے. میرا اوپینین لازمی نہیں کہ باقی لوگوں کے اوپینین والا ہو یا باقی لوگوں کا اوپینین جو ہے وہ میرے والا ہو. تو ہمارے پاس فورمز ہیں، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہو گئی یا کور کمیٹی ہو گئی، وہ ہم اس کے اوپر اپنا بیانیہ جو ہے وہ دیتے ہیں، ہم اپنی جو اوپینین ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے. پارٹی اگر یہ فیصلہ کرے گی کہ مولانا صاحب کے ساتھ چلنا ہے، اس میں پولیٹیکل بینیفٹس ہیں، اس پر الائنڈ ہیں. خان صاحب کی جو گائیڈ لائن ہے پولیٹیکل کمیٹی کو کہ 3 پارٹیز کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا. میں نے نام لے لیے ہیں، پیپلز، پی ایم ایل این اینڈ ایم کیو ایم، باقی تمام کے ساتھ جس کے آپ ساتھ چاہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ ان کے ساتھ اتحاد رؤوف صاحب کریں. یہ بھی جواب دیں کہ جو فلڈ گیٹ ہے، جو آپ کے جماعت کے سابقہ رہنما چھوڑ کے پارٹی چلے گئے، اب واپسی کے منتظر ہیں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے آلریڈی یہ پرسیپشن زور پکڑ چکا ہے کہ ہی از بیک ان دا پارٹی، ہی اونلی ہیز ٹو میٹ عمران خان صاحب ان جیل، اور اس کے بعد فارملی اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا. شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ایک ہنٹ دے دی ہے کہ وہ شی از آلسو ویلنگ ٹو کم ان دا پارٹی. کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے؟ بہت ہائی پہ یہ سارا کچھ ہے، جو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ آج فیصلہ ہوا ہے. آج کیونکہ یہ ہائپ بنی ہوئی تھی، اس لیے آج گور صاحب گئے ہیں، چیئرمین صاحب گئے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ان ڈیٹیل یہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے. سو ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی فار دا ٹائم بینگ ٹل سچ ٹائم خان صاحب کمز آؤٹ، یہ معاملہ جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا. کوئی واپس نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا جب تک خان صاحب واپس آئیں گے، باہر آئیں گے. سب ہماری پرائیورٹی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. بشمول فواد چودھری صاحب بھی، بشمول ایوری بڈی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں. چلے وہ میں اب کیا کہوں. نہیں، فواد چودھری صاحب پارٹی میں ہیں؟ نہیں، چھوڑ چکے ہوئے. سو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک پارٹی میں ہوں، میں نے پارٹی کبھی چھوڑی نہیں. یہ نہیں، وہ ان کی کہانی ہے. یہ تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ تو کینڈیڈیٹ بھی رہی ہوئی ہیں، آئی پی پی کے ان کی ٹکٹ کی رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے تو فوج کے پوسٹر لگا کے اس کے سپورٹو بیانات بھی دیے ہوئے سارا کچھ. اور جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے نا یہ کمپلیٹلی دفن کر دیا. یہ باتیں بھی کیا خود سے بنائی گئی ہیں کہ خان صاحب نرم گوشہ رکھتے ہیں، ایک ذرا سافٹ سٹانس ہے؟ کچھ ناموں کے حوالے سے فواد چودھری صاحب، عثمان ڈار صاحب، صداقت عباسی صاحب، علی نواز صاحب. دیکھیں میں کسی انڈیویجول کے ناطے یہ بات نہیں کروں گا، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس وقت. آج کی گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. مجھے ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں. لیکن یہ کہ لوگ جو پارٹی میں رہتے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن تو ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. میری بھی فار ایگزامپل وی ور کالیگس، تو ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن واٹ میٹرز ان دی اینڈ از کہ جی انہوں نے کیا ہاتھ کیا پارٹی کے ساتھ، کس وقت پارٹی کو چھوڑا، کس طریقے سے ڈیمیج ہوئی پارٹی. اور دوسری بات ہے کہ میں پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ نہیں کہ اس 2 سال کے عرصے میں پارٹی میں ایک ینگ کارڈر جو ہے وہ ایمرج کیا ہے، آئیڈیولوجیکل کارڈر.
میں سب کو بتانے کی کوشش اور کرتا جو ہوں. مینڈیٹ کی آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشنز جو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ سویپ کیا ہے آپ لوگوں نے یہ الیکشن, سو دیٹ ہیز آلسو ہیپنڈ وداؤٹ اب یہ لوگ اس کے بعد جب لوگ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا جو مینڈیٹ جو ہمیں ملا ہے جن کے تھرو, وہاں بھی تو ایک ریئیکشن ہوگا نا کہ ان لوگوں کو, پھر وہ لوگ جو پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے برداشت کیا ہے ظلم جبر سب کچھ, ان کے بھی جذبات ہیں, وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اگر ایکویٹ کریں گے دونوں کو تو پھر پرابلمس ہوگی. رؤف صاحب اس پہ ایک بریفلی کامنٹ کریے گا. آج نیب کی جانب سے واپس لے لیا گیا وہ ریفرنس جو کہ شائخ خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا LNG کیس کے حوالے سے. دس واز آلسو انیشیٹڈ ان یور ٹینیور پاکستان تحریک انصاف کے 2019 میں. یہ موو کیا ہمیں بتا رہی ہے, کیا سمجھا رہی ہے, اور کیا وہ جو حقیقت ہے کہ نیب کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا, کیا یہ فیکٹ ریٹریٹ نہیں کر رہا ہے؟ 100% نمبر ایک. نمبر PTI نے دو, کیا یعنی نیب کو بھی ملک استعمال میں جرم نہیں سمجھا جاتا خاص لوگوں کے لیے, وہ جو چاہیں کر لیں. سو یور گورنمنٹ آلسو بیکیم اے پارٹی ٹو اٹ نا؟ نہیں, ہماری گورنمنٹ نے اپنے وقت میں جو مقدمے بنائے تھے وہ میرٹ پہ بنائے تھے. کیا ان کو فرسٹریٹ کس نے کیا تھا, اس کو فرسٹریٹ کس نے کیا تھا, اس نے جو کہ الٹیمیٹلی ہماری حکومت کو بھی ٹاپل کرنے میں میجر کردار تھا جس کا. اور ابھی آپ ان سے ہی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کن سے؟ ان سے نہیں بات کرنے جا رہے, ہم ایک انسٹیٹیوشن سے بات کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن ایک ریالٹی ہے, اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو کمزور نہیں دیکھنا چاہے گا کوئی بھی, اور اسی انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے کہ اس نے انٹرفیئر کیا پالیٹکس میں, اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریٹک لائنز کے اوپر نہیں چڑھا ہوا. یہ ایک حقیقت ہے. سر امید کرتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ جو کورس کریکشن کا جو موڈ ہے اس سے کچھ سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں, اور سیاسی تنازعات, سیاسی مسائل کا حل ایک نان پولیٹیکل سولوشن کے طور پہ نہ نکالا جائے, کیونکہ وہ ایک پہ نان پولیٹیکل کم نان ڈیموکریٹک ایک آؤٹ کم کے فارم میں ہماری طرف سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ. عوام کے پاس جائیں گے, جب بھی جائیں گے عوام کی سپورٹ سے آئیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ رؤف صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. پروگرام کی ٹیم علینا شفیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.